Assalamu alaikum and very good morning. How are you all? Good morning, Janet, Jennifer and Maham. I'm fine, alhamdulillah. आप सब कैसे हैं बेटा? और प्लीज़ बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है सबको और क्लियर है आवाज़? कैसे हैं सारे बच्चे? पढ़ने का मूड नहीं है? जस्ट 3 स्टूडेंट्स आर हियर. ओके ठीक है. थैंक यू बेटा. थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. और बहुत अच्छी बात है, सब ठीक हैं, सारे बच्चे ठीक हैं. इट्स गुड टू हियर. चलें बस अब आ जाएं जल्दी जल्दी से. जेनिफर ने कहा है मैम बस आ रहे हैं. अच्छा, मुझे लगा शायद जेनिफर कह रही मैम बस आपकी आवाज़ आ रही है. चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी से बुलाएं बाकी स्टूडेंट्स को भी बेटा, मैसेज कर दें ताकि हम स्टार्ट करें. वालेकुम अस्सलाम बेटा. चलें ज़रा हम अब लेक्चर अपलोड कर लेते हैं, तब तक कुछ और स्टूडेंट हमें जॉइन कर लेंगे. जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
अरे इतना लंबा मैसेज किसने भेज दिया भाई? अच्छा नफीसा, क्या हो गया नफीसा बेटा? कल मैंने लेक्चर लिया लेकिन अटेंडेंस टाइम डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा नफीसा, इतना चीज़ों को सर पे नहीं सवार करते बेटा। और अच्छा आपकी कल एच एन की क्लास में अटेंडेंस, चलो ठीक है मैं देख लूँगी। मैं मार्क कर लूँगी अपने पास, ठीक है, डोंट वरी, आई विल चेक। आई नो कि आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आते हो, सो आई विल चेक, डोंट वरी। अच्छा जी। सो याद है किसी स्टूडेंट को? इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एथिक्स हमारा यूनिट 1 है जो हमने स्टार्ट किया था। सो कहाँ तक पहुँचे थे हम, क्या कुछ पढ़ चुके हैं? कुछ कोई स्टूडेंट शेयर करना पसंद करेगा? कुछ याद है किसी को कि क्या कुछ पढ़ लिया था हमने नर्सिंग एथिक्स में? ओके ठीक है जी, डायलेमा पढ़ा था हमने, एथिकल डायलेमा पढ़ा था, और क्या पढ़ा था जी? और कुछ याद किसी स्टूडेंट को? एक तो हमारी पूरे एक हफ्ते बाद क्लास आती है नर्सिंग एथिक्स की, तो थोड़ा सा आई थिंक रिवीजन होना चाहिए। चलें पहले थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, उसके बाद हम पढ़ेंगे। अब तमाम स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है, ठीक है जी, जवाब देना है। आई हैव एट दिस टाइम आई हैव 13 स्टूडेंट्स। सो बताइए मुझे, हमने डिफरेंट टर्म्स पढ़ी थी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको याद है, आप वो मेरे साथ शेयर कीजिए। एथिक्स क्या है? मैंने बड़े सादा सादा जो है ना लैंग्वेज में, बड़ी सादा सी ज़बान में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। ज़रा मुझे बताइए कि एथिक्स क्या बताया था मैंने, कि एथिक्स क्या होता है? जल्दी से कौन स्टूडेंट बताएगा मुझे? हु विल आंसर मी व्हाट इज एथिक्स, व्हाट आई हैव taught you? What is ethics? ओके जेनिफर ने आंसर किया सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अ पर्सन, ठीक है। और कोई स्टूडेंट? एनीवन एल्स? अभी तो मैंने और बहुत सारी चीजें पूछनी है, देखें एक सिर्फ एथिक्स की डेफिनेशन नहीं बता पा रहे आप लोग। इजी इजी चीजें पूछूंगी, डोंट वरी। बड़ी आसान सी एक डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको एथिक्स की, वो किसी स्टूडेंट को नहीं याद? एथिक्स इज मॉरल प्रिंसिपल्स, ओके नफीसा। सो व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज डायलेमा? ये भी याद नहीं किसी? कॉन्फ्लिक्ट क्या था, क्या बताया था मैंने? आई नीड दीज 3 definitions from each and everyone. What is ethics, what is conflict, and what is dilemma?
اوکے، ڈائلما از کنفیوژن ان میکنگ اے چوائس. ٹھیک ہے، کنفیوژن سے زیادہ ہم ورڈ یوز کریں کہ اٹس اے ڈیفیکلٹی ان میکنگ اے چوائس. اینڈ تھوڑا سا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ڈائلما از آلویز اے سچویشن. کانفلکٹ اور ڈائلما میں تھوڑا سا یہ فرق ہے. کانفلکٹ از اے اسٹیٹ اینڈ ڈائلما از اے سچویشن. ٹھیک ہے، اور بھی کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں. 2 اسٹوڈنٹ آنسر کر رہے ہیں مجھے صرف، باقی سب کہاں غائب ہیں؟ What is ethics? What is conflict? What is dilemma? اوکے جی، کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی جواب نہیں دینا لگتا ہے. اٹس ویری بیڈ. کیا فائدہ ہے میرا اتنا آپ لوگوں کو سمجھا سمجھا کے محنت کر کے پڑھانے کا؟ ویل، ایتھکس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، بہت سمپل جو ایک ڈیفینیشن آپ سب لوگوں کو بتائی تھی جو کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں یاد. دیٹ از ethics is basically what is right and what is wrong. This is the difference between what is right and what is wrong. بہت سمپل جو ایک ڈیفینیشن ہے ایتھکس کی وہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی، باقی آپ کو نرسنگ ایتھکس، جب ہم ایتھکس کو نرسنگ کے ڈومین میں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سمپل دیٹ از نرسنگ ایتھکس. بایو ایتھکس واز اباؤٹ لائف کے جو جتنی بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، بایو ہے، میڈیسن ہے، ان ساری چیزوں میں جب ہم اپنے پیشنٹس کو جو ہے ہمارے پیشنٹس اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، وی ہیو ٹو سی کہ کیا چیز ان پیشنٹس کے لیے ٹھیک ہے، کیا چیز غلط ہے. دیٹ کمز انڈر بایو ایتھکس. دین ہم نے آپ کو ویلیو، بلیف اور مورلس کی ڈیفینیشن پڑھائی تھی. ٹھیک ہے جی، ایٹیٹیوڈ پڑھایا تھا. کانفلکٹ سمپل ایک اسٹیٹ تھی جس میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان کوئی ایسا آرگیومنٹ ہو جاتا ہے دیٹ از اے لینتھی ون، یعنی وہ بہت آسانی سے ختم نہیں ہوتا. اور جی ڈائلیما پڑھایا تھا آپ کو. ڈائلیما سمپل ایک سچویشن تھی کہ جس میں آپ کو ڈیفیکلٹ چوائسیز جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں. آپ کے پاس 2 یا 2 سے زیادہ آلٹرنیٹیوز موجود ہوتے ہیں، بٹ وہ تمام کے تمام جو آلٹرنیٹیوز ہیں دے آر انڈیزائریبل اینڈ یو ہیو ٹو میک اے چوائس. اس کے علاوہ آپ کو امپورٹنس بتائی تھی کہ ایتھکس جو ہے وہ نرسز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں، ایتھکس جو ہیں وہ پیشنٹس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں، ایتھکس جو ہیں وہ سوسائٹی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں، ایتھکس نرسنگ پروفیشن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی کہ ان شارٹ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کے لیے جو ایتھکس ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہمیں ایتھکس کے بارے میں پتہ ہوگا، نو ہاؤ ہوگا، ہمیں نالج ہوگی ایتھکس کے بارے میں، تو ہم یہ جان سکیں گے، نرسز بھی یہ جان سکیں گی کہ میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، وٹ آر مائی ڈیوٹیز. اسی طرح سے ہمارے پیشنٹس یہ جان سکیں گے کہ میرے رائٹس کیا ہیں، کن کن چیزوں کے لیے میں اپنی نرس سے یا اپنے ہاسپٹل سے ان کو سو کر سکتا ہوں کسی بھی چیز کے لیے. یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہوں گی تو obviously سب اپنی اپنی جگہ پہ ایک دوسرے کے رائٹس اور اپنی رسپانسبلٹی کا خیال رکھ کے کام کریں گے. ظاہر ہے جب لوگ اگر اپنے اپنے لیول پہ اس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھ کے کام کریں گے تو الٹیمیٹلی جو سوسائٹی ہے اس میں تو ساری چیزیں اچھی ہی ہوں گی. سو اس کے بعد ہم نے پروفیشن کو سٹارٹ کیا تھا. پروفیشن کی ہم نے ایک ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ پروفیشن بیسیکلی ایک ایسا آکیوپیشن ہوتا ہے جس کے لیے ہمیں ایڈوانس ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ کے اندر. ٹھیک ہے جی، اسپیشلائزڈ باڈی آف نالج کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے وچ پرووائڈ سروسز ٹو دا سوسائٹی ان دیٹ پرٹیکولر فیلڈ. اب جو کرائٹیریا ہے پروفیشن کا، آئی تھنک یہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اور شاید تھوڑا سا پڑھ لیا تھا. کرائٹیریا پروفیشن کا کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہی تھا کہ پروفیشن وہ ہوتا ہے جو آپ کی انڈسپینسیبل سوشل نیڈ کو ضرور سیٹسفائی کرتا ہے، یعنی سوسائٹی کی ایک ایسی نیڈ، ایسی ضرورت جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، یعنی وہ ضروری ہے. دیٹ از کالڈ انڈسپینسیبل سوشل نیڈ. سو پروفیشن جو ہے انڈسپینسیبل سوشل نیڈ کو سیٹسفائی کرتا ہے. اس کے علاوہ جو پروفیشن ہے اٹ مسٹ بی بیسڈ اپون ویل اسٹیبلشڈ اینڈ سوشلی ایکسیپٹیڈ سائنٹیفک پرنسپلس. یہ سب میں ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا چکی ہوں. پھر بھی اگر کوئی کوشچن ہے، کوئی نہیں آپ کو سمجھ آ رہا تو آپ پوچھ لیجیے گا. اینڈ اے پروفیشن مسٹ ڈیمانڈ ایڈیکویٹ پری پروفیشنل اینڈ کلچرل اینڈ سسٹمیٹائز ٹریننگ. جیسے نرسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو سمجھایا تھا کہ پروفیشن سے پہلے ہمیں ایک پری پروفیشن ٹریننگ پراپر دی جاتی ہے، ہمیں ٹرانس کلچرل ٹریننگ دی جاتی ہے اور ایک سسٹمیٹائز ٹریننگ دی جاتی ہے ہر چیز کے لیے. اس کے علاوہ
پروفیشن وہ ہوتا ہے جو آپ کی جو نیڈیڈ اسکلز ہوتی ہیں، جو آپ کی ضروری اسکلز ہوتی ہیں، ان کا ایویڈنس دیتی ہے، ٹھیک ہے، جو یوزلی پبلک کے پاس نہیں ہوتا. اسکلز میں بھی پارٹلی انہیرنٹ پارٹلی ایکوائرڈ. اسکلز جو ہوتی ہیں کچھ لوگوں میں انہیرنٹلی بھی موجود ہوتی ہیں اور کچھ اسکلز ہم ایکوائرڈ کرتے ہیں. must have developed a scientific technique which is the result of tested experiences. اس کے علاوہ جو بھی ہم نے کوئی ٹیکنیک ہے، سائنٹیفک ٹیکنیک ہے، وہ ایسے ہی ہم نے پروفیشن میں ہم یوں ہی منہ اٹھا کے نہیں استعمال کرنا شروع کر دیتے. یہ پروفیشن کا کرائیٹیریا ہے کہ جو بھی سائنٹیفک ٹیکنیکس ہم استعمال کرتے ہیں وہ آلریڈی سائنٹیفکلی اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہوتا ہے اور اس کے ایکسپیرینس گین کر کے اس کے بعد ہی ہم اس سائنٹیفک ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں. must require the exercise of judgment as to time and manner of the performance of duty. جو پروفیشن ہے اس کا یہ ایک اور کرائیٹیریا ہے کہ آپ اپنی ججمنٹ کو بھی استعمال کرتے ہیں پروفیشن میں، ٹھیک ہے، یعنی اپنی جو ایک ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہے اس کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. کیونکہ ظاہر ہے دیکھو بیٹا، ہر ٹائم سچویشن ایک جیسی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر میں نرسنگ کے پروفیشن کی بات کروں تو نرسنگ پروفیشن میں آپ کے پاس ایک دن میں آپ ملٹیپل ڈیزیزز کے ساتھ ملٹیپل پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں. سو یو ہیو ٹو جج دا پیشنٹ اینڈ یو ہیو ٹو میک دا ڈیسیجن اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ کنڈیشن. سو اور اسی کے لحاظ سے پھر آپ اپنی ڈیوٹیز کو جو ہے پرفارم کرتے ہیں. سو یہ بھی پروفیشن کی ہی کیریکٹرسٹک ہے، پروفیشن کا ہی کرائیٹیریا ہے کہ آپ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن چیزوں کو جج کرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں. must have a group of consciousness designed to extend scientific knowledge in technical language. اب یہ بھی پروفیشن کا ہی ایک کریکٹرسٹکس ہے، اس کا کرائیٹیریا ہے کہ آپ کو جو آلریڈی چیزیں مل گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ کے پاس جو بھی نالج ہے، سائنٹیفک نالج ہے، کچھ بھی ہے، اسے آپ اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں اور مطلب ٹیکنیکل لینگویج میں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور اپنا پریکٹیکلی اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں. نالج تو آپ کے پاس موجود ہے لیکن اسے ایک تو کانشیسلی اسے اس طرح سے ڈیزائن کرنا کہ آپ اس کو اپنے جو بھی پروفیشن ہے، ضروری نہیں نرسنگ پروفیشن ہے اور بہت سارے پروفیشن ہیں، لائرز ہیں، انجینئرز ہیں، تو اس میں آپ اپنے اس سائنٹیفک نالج کو ایک تو استعمال کس طرح سے کرتے ہیں اور دوسرا اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں کیسے یوز کرتے ہیں. مطلب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہماری کچھ ٹرمینالوجیز ہوتی ہے، بینگ اے نرس، بینگ اے ڈاکٹر، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ٹیکنیکل لینگویج میں یعنی میڈیکل لینگویج میں بات کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے. And profession must have sufficient self-impelling power to retain its member throughout life. یہ بڑی امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہے ایک پروفیشن کی کہ پروفیشن کے اندر اتنی امپیلنگ پاور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ممبرس کو ساری زندگی اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے. یعنی جیسے اگر آئی ایم اے نرس تو میں اس وقت ایک پروفیشنل نرس بنوں گی یا نرسنگ پروفیشن اس وقت کامیاب ہوگا کہ جب اس کے اندر اتنی امپیلنگ پاور ہو کہ وہ ساری زندگی مجھے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے. یعنی اگر میں نے 4 ایئر BSc نرسنگ کیا، اس کے بعد میں نے وارڈ سائٹ پہ یا کہیں بھی مطلب نرسنگ کے ڈپارٹمنٹ میں ہی میں نے ڈیوٹی اسٹارٹ کری، تو اب میں ساری زندگی ایک نرس کی حیثیت سے رہوں، نہ کہ یہ کہ میں اسے چھوڑ کے کسی اور پروفیشن، فار ایگزامپل میں جو ہے اسے چھوڑ کے دوبارہ سے کسی اور فیلڈ میں گریجویشن کرنا شروع کر دوں یا میں آگے اپنی اسٹڈیز کو چینج کر کے کسی اور پروفیشن کی طرف چلی جاؤں، جیسے میں مینجمنٹ یا بزنس مینجمنٹ کر کے بزنس کرنا اسٹارٹ کر دوں، اس طرح کی چیزیں. تو یہ کیا ہوا کہ میں نے اپنی ساری زندگی تو اس پروفیشن کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھی. اب یہاں پہ بہت سارے بچوں کے یہ کوشچنز بھی ہوں گے اور میں بھی ان سے ایگری کرتی ہوں، بالکل ٹھیک کوشچنز ہوں گے ان کے. اب دیکھیں اس ساری چیزوں کے لیے کہ اتنی امپیلنگ پاور کسی بھی پروفیشن میں کب آتی ہے کہ وہ اپنے جو ممبر ہے اسے تھرو آؤٹ لائف اپنے ساتھ جوڑ کر رکھے. اتنی امپیلنگ پاور کسی بھی پروفیشن میں اس وقت آتی ہے جب آپ ظاہر ہے وہ پروفیشن اس کو کچھ دیتا ہے. دیکھیں کیا دیتا ہے، انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں. ہمارے ہاں جیسے میں نے یہ باتیں اس لیے کی کہ انلکیلی ہمارے ہاں بہت زیادہ انجسٹس کیا جاتا ہے اسپیشلی نرسز کے ساتھ. ویدر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، گورنمنٹ جابس اٹھا کر دیکھ لیں، آپ پرائیویٹ آرگنائزیشنز اٹھا کر دیکھ لیں. دیکھیں جی، جو نرسنگ کی ڈگری ہے اسپیشلی 4 ایئر BSc نرسنگ کی اگر میں بات کروں تو آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ٹاپ آف دا لسٹ BSN کی ڈگری آتی ہے. مطلب ٹفسٹ ڈگری از دا BSN ڈگری. اب اتنی محنت اور سب کچھ کرنے کے بعد
اگر نرسنگ آپ نے اسٹارٹ کی اور آپ کو اتنی اچھی سیلریز نہ دی جائیں جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کو وہ بینیفٹس نہ دی جائیں جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ تمام اسٹوڈنٹ یہ ساری باتیں جانتے ہوں گے، ایز وی آر پروفیشنلز ناؤ سو وی نو کہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں جتنا ٹفسٹ ہماری ڈگری ہے، جتنا محنت ہم کرتے ہیں، ایون ناٹ اونلی ان دا ڈگری، آفٹر ڈگری بھی ہم جب پیشنٹس کو کیئر پرووائڈ کریں، دس از ناٹ این ایزی ٹاسک کہ آپ 12 گھنٹے کی نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں اینڈ یو آر کنٹینیوسلی واکنگ، رننگ اینڈ اسٹینڈنگ، آپ کا کوئی آرام سکون والی جاب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو بیٹا اس سب کا ریوارڈ بھی ضروری ہے۔ کوئی کتنا بھی کہے کہ میں جی انسانیت کی خدمت کے لیے نرسنگ کرتا ہوں ان آل دیٹ، بٹ ہی اور شی آلسو ہیو ٹو لیو، اور زندہ رہنے کے لیے اس کو بھی ان ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از رسپیکٹ، رسپیکٹ از ریکوائرڈ بائی ایوری ون، سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر یہ ہمارا پروفیشن ہمیں رسپیکٹ نہیں دلا سکتا، ہمیں مطلب اس کے لیے جو ہمیں ان ریٹرن بینیفٹس ملنے چاہیے، جو ہمیں فرنج بینیفٹس ہو گئے، پلس ہماری جو سیلریز ہو گئی، وہ ساری چیزیں ہمیں اگر نہیں ملیں گی تو ظاہر ہے ہم بالکل ساری زندگی اس کے ساتھ جڑ کر نہیں رہ سکتے۔ اگر ہمیں کوئی اور پروفیشن یا کوئی اور فیلڈ اس سے زیادہ چیزیں ہمیں پرووائڈ کرنا شروع کرے گی، ہمارے بینیفٹس کو فلفل کرنا شروع کرے گی، تو obviously ہم اس کی طرف موو کر جائیں گے۔ although this is in a sense this is wrong، بٹ اب اس میں بھی جو نرسنگ پروفیشن ہے، ظاہر ہے اب پروفیشن تو اٹ سیلف اٹھ کے آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا نا، پروفیشن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہی اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ رول آ جاتا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، اگر ہم گورنمنٹ آرگنائزیشنز کی بات کریں، ایک دن میں نے ایک ایڈ دیکھا اینڈ آئی واز سرپرائزڈ، اور مجھے بہت زیادہ افسوس بھی ہوا۔ دیر واز اے ایڈ فار nursing officer, and the scale which was written against that particular job or title of job, that was I think a 13 or 14 scale. Nursing, at least this is, you all know that scale 16 hota hai nurses ka, but I must say that at least graduated nurse they should have 17 scale grade. This is my personal opinion. بٹ آپ اس کو اوکے میں ایکسیپٹ کر لیتی ہوں کہ اگر آپ نے اس کو 16 اسکیل بھی رکھا ہوا ہے، بٹ ڈے بائی ڈے دے آر ڈیگریڈنگ آور پروفیشن، دے آر ڈیگریڈنگ آور اسکیل. واٹ از دس؟ سو اگر پروفیشن سے جڑے ہوئے لوگ ہی اس پروفیشن کے لیے کچھ اچھا نہیں کریں گے، مزید اسے ڈیگریڈ کریں گے، تو آپ ہی مجھے بتائیے ہاؤ پروفیشن کین فلفل آور ریکوائرمنٹ. اور جب اگر ہمارا پروفیشن ہماری ریکوائرمنٹ ہی پوری نہیں کر سکے گا، تو ہم اپنی پوری لائف تو اس کے ساتھ نہیں گزار سکتے۔ یہ تو ہو گئی وہ باتیں جو یعنی دنیا سے ریلیٹڈ ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ، اس کی اپنی ان سائٹ سے ریلیٹڈ۔ اب میں دوسرا پوائنٹ کی طرف آتی ہوں۔ وہ دوسرا پوائنٹ یہی ہے بیٹا جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا تھا۔ ریئلی سم پیپل I mean to say that they have the feelings that they work as a nurse just for their insight, just for I mean کہ وہ ان کو بس یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکے میری ایسا نہیں ہے کہ نرسنگ پروفیشن آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہا، آپ کو اچھی سیلریز نہیں دے رہا، نو ڈاؤٹ ابھی بھی نرسنگ پروفیشن از ون آف دا پروفیشن ان دا ورلڈ جس میں سب سے زیادہ ارننگ ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے، اگر آپ نے زندہ رہنا ہے، ظاہر ہے آپ کو بھی زندہ رہنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بے شک یہ ایسا پروفیشن ہے جس میں بہت اچھی ارننگز ہو رہی ہیں، بٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ اسٹل وی آر ناٹ گیٹنگ the salaries which we should. ہماری جتنی بھی ہم محنت کرتے ہیں، ویدر ہم اپنی اسٹڈی میں نرس بننے کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی ڈیوٹیز پر جتنی محنت کرتے ہیں، جتنا نوبل ہمارا پروفیشن ہے، اس حساب سے ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی، بٹ اسٹل وی آر گیٹنگ بہت اچھی چیزیں ہم حاصل کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل، ٹھیک ہے جی۔ سو دوسرا پوائنٹ میرا ڈسکس کرنے کا یہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ واقعی انسائٹ کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جسٹ فار ٹیکنگ اٹ ایز اے نوبل پروفیشن، تو اس سے بھی میں انکار نہیں کرتی، بالکل کچھ لوگ کر رہے ہیں ایسا۔ تو آپ کی جو پرسنل سیٹسفیکشن ہے، یعنی ان شارٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا وہ جو پروفیشن ہے وہ آپ کو پرسنل سیٹسفیکشن دے رہا ہے، ایک تو دنیاوی چیزیں میں نے آپ سے بات کی، دوسری چیز ہوتی ہے آپ کی اپنی ذات کی، آپ کی انسائٹ کی، اگر وہ آپ کو دے رہا ہے، وہ سیٹسفیکشن دے رہا ہے، پرسنل سیٹسفیکشن دے رہا ہے آپ کا پروفیشن، تو obviously آپ اس کے ساتھ تھرو آؤٹ لائف جو ہے اٹیچ رہ سکتے ہیں، ان اسپائٹ آف ٹیکنگ ویری لو سیلریز اینڈ بینیفٹس ان دا نرسنگ پروفیشن۔ سو دونوں چیزیں ہیں، بٹ پروفیشن کے اندر اتنی ایبلٹیز ہونی چاہیے کہ وہ اس کے اندر اتنی امپیلنگ پاور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے جو ممبرز ہیں ان کو تھرو آؤٹ دا لائف اپنے ساتھ جوڑ کے رکھ سکے، ریٹین رکھ سکے، ٹھیک ہے جی۔ It must not be used as a stepping stone to other occupations, must recognize its obligations to society
quality by insisting the code of ethics. دیکھیں یہی اسی پوائنٹ کو لے کے میں آگے چلوں گی. جو پروفیشن کا دوسری ایک اور کریکٹرسٹکس آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں. جو ہمارا پروفیشن ہے، پروفیشن وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم ایز اے اسٹیپنگ اسٹون استعمال نہیں کرتے. اگر ہم نے پروفیشن کو ایز اے اسٹیپنگ اسٹون استعمال کیا تو وہ پروفیشن کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ، پروفیشن کے کرائیٹیریا کے اکارڈنگ وہ پروفیشن تھا ہی نہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی شخص 4 ایئر BSN کرتا ہے، اس کے بعد اس نے نرسنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس نے جاب اسٹارٹ کر دی. ٹھیک ہے، پاکستان میں تو اتنی سیلریز نہیں ہیں، آئی ڈونٹ نو، اگر ہیں تو میرے نالج میں تو نہیں ہے، کم از کم ہے. اینڈ ایون میں نے آج تک اتنا نہیں کمایا آنیسٹلی اسپیکنگ. As I am the student of Pakistan Army, I was in Pakistan Army, but in spite of that میں نے اتنا نہیں کمایا. ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس ایکسپیرینس ہے تو he or she can share with me. بٹ اگر پھر یہی بات کہ پاکستان میں تو ہمارے پاس اتنی ارننگ ہے نہیں، اس نے بھی نرسنگ کرنے کے بعد وہ کسی ابراڈ کنٹری میں چلا گیا، اوکے فائن، he or she can earn even 3 to 4 lakhs per month. تو اگر اس نے بہت سارے پیسے جمع کر کے if he or she could move towards any other thing, like اگر وہ چلا گیا اس نے کوئی بزنس اسٹارٹ کر دیا، اس نے نرسنگ پروفیشن کو چھوڑ دیا، یا پھر اس نے وہاں سے کسی اور فیلڈ میں جو ہے نا ماسٹرز کر لیا اور وہ لائک کسی ٹیچنگ سائٹ پہ چلا گیا، اور ناٹ اباؤٹ نرسنگ ٹیچنگ، اس کے علاوہ کسی جنرل ٹیچنگ سائٹ پہ چلا گیا، یا اس نے دوبارہ سے کسی اور فیلڈ میں گریجویشن کیا وہاں سے، اس طرح سے، تو اس نے اس کو ایز اے اسٹیپنگ اسٹون استعمال کیا اور پھر کسی دوسرے آکوپیشن کی طرف چلا گیا. سو دس از ناٹ دا کرائیٹیریا آف پروفیشن. باقی یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ہر چیز کے کوڈ آف ایتھکس ہوتے ہیں نا بیٹا، اسی طرح سے نرسنگ کے بھی کچھ کوڈ آف ایتھکس ہیں، نرسنگ کے بھی کچھ رولز ہیں کہ جو آپ کو فالو کرنے ہیں. سو وہ ساری آبلیگیشنز، وہ ساری ذمہ داریاں بھی آپ کو ریکوگنائز کرنی ہوں گی، آپ کو پہچاننی ہوں گی کہ یہ جو میرا پروفیشن ہے جس کا میں حصہ ہوں، اس کے وہ کون کون سے آبلیگیشنز ہیں جنہیں مجھے فالو کرنا ہے. یہ تو تھی کریکٹرسٹکس آف پروفیشن. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی ہوں گی. اب ایک پروفیشنل نرس کے تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. دیر آر ملٹیپل کریکٹرسٹکس وچ آر نیسسری ٹو بی اے پروفیشنل نرس. ہم نے پڑھ لیا کہ پروفیشن کیا ہوتا ہے، پروفیشنلزم کیا ہوتا ہے، پروفیشن کا کیا کیا کرائیٹیریا ہے، کون کون سی چیزیں فلفل کر کے ہم پروفیشنلسٹ بن سکتے ہیں، کون سی چیزیں نہیں. تو اب ہم کریکٹرسٹکس بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک پروفیشنل نرس ہوتی کیا ہے. اگر ہم نرس ہیں تو ہمیں اپنے اندر کون کون سی کریکٹرسٹکس لے کے آنی ہے، کون کون سی چیزیں لے کے آنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک پروفیشنل نرس بن سکیں. دیر آر ملٹیپل کریکٹرسٹکس وچ آر نیسسری ٹو بی اے پروفیشنل نرس. سم آف دیم آر ڈسکسڈ بلو. سب سے پہلے بیٹا جی کیئرنگ ایٹیٹیوڈ. آپ کو پتا ہے کہ نرس کا دوسرا نام ہی کیئر ہے، تو ظاہر ہے سب سے پہلے ایک کیئرنگ ایٹیٹیوڈ آپ کا ہونا چاہیے. آپ کا ایٹیٹیوڈ کتنا زیادہ کیئرنگ ہے، یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ اپنے پیشنٹ کو کتنی زیادہ کیئر دیتے ہو. ناٹ اونلی اباؤٹ دا پیشنٹ. میں سمجھتی ہوں کہ نرس کا جو دوسرا نام ہے کیئر، تو وہ ہر سینس میں ہی اور شی شوڈ بی کیئرنگ. آپ کو صرف اپنے پیشنٹ کے لیے تو سب سے پہلے کیئرنگ ہونا ہوگا. اس کے علاوہ آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے سینئرز، آپ کے جونیئرز، آپ کو سب کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کے کو ورکرز، کولیگز، آپ کو سب کے لیے کیئرنگ ہونا چاہیے. دا equipments you are using in the wards، آپ کو اس کے لیے کیئرنگ ہونا چاہیے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ اراؤنڈ یو یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ، اینڈ you should have a caring attitude towards each and everyone and each and everything. اس کے بعد آتی ہے بیٹا جی انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کا بیسیکلی جو ویسے تو خیر ملٹیپل اس کے میننگز آتے ہیں، ڈفرینٹ جگہ پہ مطلب یوز ہوتا ہے. یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ویسے انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے انٹیکٹ ہونا، یعنی جیسے کسی چیز کے ساتھ جڑے رہنا یا اس چیز کا. اب انٹیگریٹی کا مطلب یہاں پہ یہ آ جائے گا کہ جو آپ کے لوگ ہیں، جیسے یعنی آپ ایک نرس ہیں نا، تو آپ کے آس پاس لوگ موجود ہیں، آپ کی کچھ ویلیوز ہیں، آپ کے کچھ کوڈ آف ایتھکس ہیں، اس کے اکارڈنگلی آپ کی ویلیوز ہیں ایک نرس ہونے کی حیثیت سے، تو آپ نے ان کے ساتھ جڑے رہنا. دیٹ از کالڈ انٹیگریٹی. یعنی آپ اگر پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ہر وقت یہ ہونا چاہیے کہ نہیں جی میں نے اپنے پیشنٹ کو فل کیئر پرووائڈ کرنی ہے. یعنی میرے کوڈ آف ایتھکس کیا کہتے ہیں؟ میرے کوڈ آف ایتھکس یہ کہتے ہیں بینگ اے نرس مجھے اپنے پیشنٹ کو فل اٹینشن دینی ہے. میں نے یہ نہیں کرنا کہ پیشنٹ کا ٹمپریچر چیک نہیں کیا اور مارک کر دیا. میں نے یہ نہیں کرنا کہ پیشنٹ کی پلس چیک کرنے کی 15 سیکنڈ کے لیے پلس چیک کی، اس کو فورس
سے ملٹیپلائی کر کے لکھ دیا. میں نے یہ نہیں کرنا کہ جی او میں تو میڈیسن دینا بھول گئی تھی پیشنٹ کو, لیکن میں نے جھوٹ بول دیا کہ جی میں نے پیشنٹ کو میڈیسن دے دی. سو آپ کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہیں, جو صحیح غلط ہے, اس کے ساتھ آپ نے خود اپنی انٹیگریٹی کو مینٹین رکھنا ہے, آپ نے اس کے ساتھ انٹیکٹ رہنا ہے. اس کے بعد اوتھینٹسٹی بہت ضروری ہے. اسی دیکھیں نرسنگ پروفیشن میں یو آر ڈیلنگ ود دا لائف آف پیپل, آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جو ہے آئی مین کہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ آپ جو ہے جو بھی کام کر رہے ہیں آپ ان کی لائف کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی اوتھینٹک ان ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ کے پاس کوئی نالج ہے, اٹ شوڈ بی اوتھینٹک. آپ پیشنٹ کے اوپر کوئی پروسیجر پرفارم کرنے لگے ہیں, آپ کی بہت اچھے سے اس میں جو ہے آپ کی اسکلز اچھی ہونی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو بی ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ. دیکھیں اوتھینٹک فار ایگزامپل اگر میرا پیشنٹ ہے ایک دم سے کرش کر گیا ہے, ٹھیک ہے, پیشنٹ کو اب مجھے اگر ڈیسیجن لینا ہے, فار ایگزامپل اگر ایون سی پی آر بھی کرنا ہے, یا میں نے پیشنٹ کا کیلشیم لیول بہت زیادہ سے سڈن سے جو ہے لو ہو گیا, اب اس میں میری کیا آئی مین ریئیکشن ہونا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں بیٹا کہ میں نے اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ سچویشن میں نے بہیو کرنا ہے, میں نے ریئیکٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے پہلے مجھے شیور ہونا پڑے گا اباؤٹ مائی نالج کہ میرے پاس جو نالج ہے کیا وہ اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں ہے. اگر میں شیور ہوں گی کہ ہاں جی یہ جو میرے پاس نالج ہے دس از اوتھینٹک نالج, یہ سائنٹیفکلی پروون ہے, ٹھیک ہے, تو میں سمپل کیا کروں گی کہ یہ میرے پاس جو نالج ہے دس از سائنٹیفکلی پروون, دس از اوتھینٹک نالج, تو میں جلدی سے اپنا ڈیسیجن لے سکتی ہوں. لیکن اگر میں شیور نہیں ہوں اباؤٹ, یا مجھے اب ایسی ادھر ادھر کی کہانیاں, تو بیٹا میں نے سوچ کے نہیں نا وہاں پہ شروع کر دینا اپنے پیشنٹ کے ساتھ کوئی بھی مطلب اس طرح تو نہیں ہوتا کہ مجھے بس میں خالی مفروضوں کے اوپر یہ باتیں شروع کر دوں کہ ہاں جی اچھا پیشنٹ کو اگر یہ پرابلم ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے ایسا کر لینا چاہیے. نہیں, یہ ہم اپنے پیشنٹ کی لائف کے ساتھ اس طرح سے کچھ نہیں کر سکتے, ہم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کوئی بھی کام کریں اپنا نالج استعمال کریں, آپ کے پاس اس کی اوتھینٹسٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد بیٹا ہیوملٹی آ جاتی ہے. ہیوملٹی بہت سمپل لینگویج میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہیوملٹی کا مطلب ہوتا ہے عاجزی. اردو میں سے ہم کہتے ہیں عاجزی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر پراؤڈ نہیں کرنا. سیلف کانفیڈنٹ ہونا اچھی بات ہے, اوور کانفیڈنٹ ہونا بہت بری بات ہے, لیکن خود کو ہی سب کچھ سمجھ لینا یہ بھی بہت بری بات ہے. آپ نے اپنی امپورٹنس کو تھوڑا سا لو رکھنا ہے. میں اس سینس میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ لو ہو, یا آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیں. نہیں, آپ فار ایگزامپل اف یو آر نرس تو آپ کو ہمیشہ اپنے پیشنٹس کے ساتھ, ان کے اٹینڈنٹس کے ساتھ پولائٹ ہونا ہے, نہ کہ آپ کے مائنڈ میں کبھی بھی یہ بات آئے کہ جی میں تو ایک نرس ہوں, میرے پاس تو اسکل ہے, میرے پاس تو پیسہ ہے, اور میں تو جی مجھ سے تو جی لوگ چاہے جیسی بھی سچویشن میں, دیکھیں ان کا پیشنٹ ہے نا, وہ بیمار ہے, وہ اسٹریس میں ہو سکتے ہیں, آپ کے لیے وہ مطلب ظاہر ہے اس طرح کی سچویشن میں وہ آپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے اندر ہیوملٹی ہوگی تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کوئی بات نہیں, میں تو ایک نرس ہوں, مجھے تو میرا دل بڑا ہونا چاہیے, مجھے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہاں جی یہ فلاں شخص جو ہے اس وقت تھوڑا ڈپریس ہے, پریشان ہے, کوئی بات نہیں. آپ اس کی بات, میں یہ نہیں ہرگز کہہ رہی بیٹا, بار بار بتا رہی ہوں کہ آپ نے اپنی سیلف رسپیکٹ کو بالکل سائڈ پہ رکھ دینا ہے, یا کوئی آپ کے ساتھ مسلسل بدتمیزی کیے جا رہے ہیں اور آپ اس کو برداشت کرتے رہے, نہیں. لیکن اتنا تو ہمارے اندر بینگ اے ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا بیٹا, کہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ شخص میرے ساتھ, ظاہر ہے اگر پیشنٹ اس کا روز ہی وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرا تو آپ سمجھ جائیں گے. لیکن اگر کسی ایک دن اس نے کچھ کہہ دیا, اور وہ بھی کس ٹون میں آپ سے بات کر رہا ہے یا کیا سچویشن ہے اس کے پیشنٹ کی, آپ سب سمجھ سکتے ہیں. سو آپ تھوڑا سا خود کو ڈاؤن لے آئیے اس شخص کے لیے. جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو اگلا بندہ بھی اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے, اور وہ آپ کو مطلب سمپل کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے پروفیشن کے اوپر مغرور نہیں ہونا, ٹھیک ہے جی. یو ہیو ٹو بی humiliate for everyone. You have to be good listening skills بہت ہی زیادہ ضروری ہیں, بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. گڈ لسنرز ہی تو ہمارے پاس جو ہے نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہماری لائف میں یہ ساری پرابلمس ہیں. ناٹ اونلی اباؤٹ دا پروفیشن اور نرسنگ پروفیشن, میں تو کہوں گی کہ زندگی کے ہر رشتے میں اف یو آر اے گڈ لسنر,
تو obviously اگر آپ لوگوں کو سننے کی عادت ڈال لیں گے نا، اور اگر یہی چیز ہر شخص سوچنا شروع کر دے کہ یار آئی ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر، تو ایک نرس کو تو جی بہت اچھا گڈ لسنر ہونا پڑے گا ہر ایک کے لیے، سب سے پہلے پیشنٹ یا اس کے اٹینڈنٹ کے لیے۔ ان کی جتنی بھی پرابلمز ہیں، وہ ڈپریسڈ ہیں، اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ ان کی باتیں سنیں، آپ زیادہ ٹائم نہ دیں، آپ اگر 3 سے 4 منٹ بھی کسی کی پریشانی کو آرام سے تسلی سے سن لیں گے نا، تو بلیو می وہ شخص آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنا شروع کر دے گا، اس کا دل ہلکا ہو جائے گا کہ وہ اپنی پرابلمز اس نے آپ کے ساتھ شیئر کی، وہ کہے گا یار یہ دیکھو یہ بندہ میری پرابلمز کو کتنی آرام سے، کتنی تسلی سے، کتنی خاموشی سے اس نے مجھے سنا ہے۔ پھر دوسری چیز بیٹا کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی ریلیشن میں ہو ہم، تو اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، چھوٹی موٹی کوئی آرگیومنٹ ہو جاتا ہے، کوئی کانفلکٹ ہو گیا، اگر آپ ایک دوسرے کی بات کو اچھے سے سن لیں گے تو 50 سے 70% جھگڑے تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں نا۔ اب آپ میری ایک بات سنیں، اگر کوئی کانفلکٹ آ گیا، ہم وارڈ کی بات کر لیتے ہیں، اگر کوئی کانفلکٹ آ گیا، اب اس میں پیشنٹ بھی مسلسل وہ بھی بالکل سننا نہیں چاہتا، اس کے اندر کوئی لسننگ اسکلز نہیں ہے، بینگ اے نرس میرے اندر بھی کوئی لسننگ اسکلز نہیں ہے، پیشنٹ بھی بولتا رہے میں بھی بولتی رہوں، نہ وہ میری کوئی بات سمجھے گا نہ میں اس کی کوئی بات سمجھوں گی، ہاں بلکہ ہم دونوں جب ایک دوسرے کو اس طرح سے مسلسل جواب دیتے رہیں گے تو ہم دونوں کو غصہ آئے گا، اور ہم دونوں مزید بدتمیزی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا کہ ایک تو ہم سب سے پہلے ہمارا پروفیشن کے اوپر اس کا غلط ایفیکٹ آتا ہے، لوگ کہیں گے جی یہ تو بدتمیز ہوتے ہیں اور ان کو تو بالکل بات کرنے کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور پلس جو ہمارے آس پاس کے موجود لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے اوپر بھی برا امپیکٹ پڑے گا، ہمارے وارڈ ایریا یا ہاسپٹل کا انوائرمنٹ خراب ہوگا۔ سو وی آل ہیو ٹو بی گڈ لسنرز۔ سو ایک نرس کے لیے تو بہت اچھی سی جو ہے لسننگ اسکلز اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بیٹا آتا ہے پرسسٹنس۔ پرسسٹنس کا مطلب اردو میں اگر جنرل میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں، پرسسٹنس کا مطلب ہوتا ہے ایک کنٹینیوٹی، یعنی مستقل۔ تو پرسسٹنس، یو ہیو ٹو بی پرسسٹنٹ فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ آپ کا پروفیشن، آپ کی جو ویلیوز ہیں، ان ساری، یہ نہیں ہے کہ آج ایک دن کوئی بات ہوگی، ٹھیک ہے آپ نے چیزیں لرن کیا، آپ نے اسے فالو کیا، اس کے بعد آپ اگلے 4 دن بھول گئے ان چیزوں کو، نہیں، پرسسٹنس رہنا پڑے گا اپنے ایٹیٹیوڈز میں، تبھی ہماری جو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا بیٹا، جیسے میں نے گڈ لسننگ اسکل کی ہی اگزامپل آپ کو دے دوں، اگر آپ بار بار ان چیزوں کو پریکٹس کریں گے، پرسسٹنس رہیں گے، تو ہی یہ آپ کی ذات کا حصہ بنیں گے، اس کے علاوہ نہیں بن سکتے۔ پھر بیٹا کریٹیوٹی بہت ضروری ہے۔ کریٹیوٹی ان دس سینس، یہ نہیں کہا آپ کو کہ ایک نرس جو ہے نا کوئی آرٹ شروع کر دیں، پھول بوٹے بنانا شروع کر دیں وارڈ میں، نہیں، یو ہیو ٹو بی کریٹو۔ کریٹو ان وچ سینس؟ کریٹو ان دس سینس کہ ایک تو نالج آپ کے پاس موجود ہے، اب آپ اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ سچویشن خود سے ڈیسیجن میکنگ کرنا شروع کریں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اچھا جی میرے پیشنٹ کی یہ سچویشن ہے، میں نے اپنی بکس میں یہ پڑھا تھا، یا میں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہ اپنے ایکسپیرینس سے یہ لرن کیا تھا، تو اب میں خود سے کوئی نئی چیز، کوئی نئی انوینشن لے کر آؤں۔ اس کی ایک اور ایگزامپل آپ کی ریسرچز ہیں، نرسز کو چاہیے کہ وہ ریسرچز کنڈکٹ کریں تاکہ نئی نئی چیزیں وہ کریٹ کر سکیں۔ آ ڈیزائر ٹو کیپ لرننگ بہت ضروری ہے، ساری زندگی ایک نرس کے اندر یہ ڈیزائر ہونی چاہیے کہ وہ سیکھے۔ دیکھیں یہ چیز تو کسی بھی ہیومن شخص کے لیے ہے، صرف اور صرف نرس کے لیے نہیں، اس دنیا میں موجود ہر شخص کے لیے میں سمجھتی ہوں یہ چیز ہے کہ نو ون از پرفیکٹ، نو ون از کمپلیٹ، even in the point of view of education or skills learning. So ہر شخص کو یہی سوچنا چاہیے، اور نرس کو بھی ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ مجھے ہر اسٹیپ اور ہر لیول کے اوپر چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اوکے، آپ کے پاس نالج اچھا ہے، آپ کے پاس اسکلز اچھی ہیں، آپ کے پاس کوئی 10-12 سال کا نرسنگ کا ایکسپیرینس ہے، سو یو کین سے دیٹ آئی ہیو ہیوج نالج، میرے پاس یہ اسکلز ہیں اینڈ آل دیٹ آئی کین ٹیچ ٹو اینی ون، وہ سب، لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا دیٹ آئی ایم پرفیکٹ اور آئی ایم کمپلیٹ، ناؤ آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ٹو لرن، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور بلکہ آپ کے اندر یہ ڈیزائر ہونی چاہیے کہ میں آگے سے آگے بڑھوں، میری جو لرننگ ہے اس کی ڈیزائر میرے اندر ہونی چاہیے کہ میں مزید آگے پروگریس کروں، نئی نئی چیزیں سیکھوں، ویدر پھر دیکھیں اس میں ایجوکیشن آ جاتی ہے، ویدر آپ یہ سوچیں کہ میں آگے اپنی جو ایجوکیشن ہے اسے کنٹینیو کروں، میں مزید پروگریس کروں ایجوکیشن میں، یا میں نئی نئی اسکلز سیکھوں، ٹھیک ہے جی۔ دین ولنگنیس ٹو فالو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، وین نو ون از کمپلیٹ ان دس ورلڈ، نو ون از پرفیکٹ ان دس ورلڈ، تو دیکھیں ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کے پاس
کوئی اچھی نالج ہو، کوئی اچھی اسکل ہو جو میرے پاس شاید 10 سال جاب کرنے کے بعد بھی آئی ایم ناٹ ٹو مچ اسکلفل ان دیٹ پرٹیکولر اسکل یا پھر نالج. فار ایگزامپل میں یہاں پہ آپ کو دیتی ہوں ایگزامپل کہ اگر ای سی جی ہے ایک نا، اس کی انٹرپریٹیشن آپ کو پتہ ہے ہر ایک کو نہیں آتی، دیٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک. تو اگر میں نے 5 سال کہیں جاب کی ہے اینڈ میرا یہ ایسا ایکسپیرینس نہیں رہا، مائٹ آئی ہیو been worked in a general surgery ward or I have been worked in any medical ward, general medical ward, but کبھی میری ڈیوٹی آئی سی یو میں نہیں لگی، کبھی زیادہ میرا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں رہا کہ میں ای سی جی کو انٹرپریٹ کروں، تو اس لیے میں سیکھ نہیں سکی چیزوں کو. اب میں اگر میری کسی ایسے یونٹ میں ڈیوٹی لگ گئی ہے آفٹر 5 اور 6 ایئرس کہ آئی سی یو میں میری ڈیوٹی لگ گئی، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ای سی جیز بھی پیشنٹ کی ہوتی ہیں اور اس کی انٹرپریٹیشن بھی ایون نرسز کو آتی ہیں اینڈ آنی چاہیے. تو اگر وہاں کوئی میرے ساتھ ایک فیلو ہے، شی اور ہی از اونلی 1 or 2 year having 1 or 2 year ایکسپیرینس، تو اب میں اس سے نہ سیکھوں صرف اس لیے کہ جی میں تو سینئر ہوں اور میں اگر اس کو فالو کرنا شروع ہو گئی. دونوں چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گی، پہلے لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ میں اگر اس سے سیکھنا شروع ہو گئی تو جی میری عزت میں بڑی کمی آ جائے گی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے بیٹا. سب سے پہلے تو ہمیں اس سینس میں ہمارے اندر ولنگنس ہونی چاہیے ٹو فالو، کہ ہم کسی سے بھی کوئی بھی چیز لرن کریں. اور دوسرا ولنگنس ٹو فالو اس سینس میں بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی لیڈر ہے، کوئی مینیجر ہے یا وارڈ کا سمپل ٹی ایل ہے، ٹیم لیڈر ہے، تو اس نے جو بھی آپ کو آرڈرز دیے ہیں یو ہیو ٹو فالو. اب وہ سینئر ہے آپ کا، وہ لیڈر ہے آپ کا، ایون وہ سینئر نہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہاں پہ دوں گی. لائک آئی ایم آئی ایم 2013-14 گریجویٹ نا، تو تب سے لے کے اب تک کے ٹائم پیریڈ میں دیکھیں کہ میرا کتنا ورکنگ ایکسپیرینس ہوگا. اور اس میں بھی انفیکٹ آئی تھنک 2 ایئرس میرا بیچ میں 2 اور 3 ایئرس میرا بیچ میں گیپ ہے. بٹ الحمد للہ ان اسپائٹ آف دیٹ آئی ہیو بین موو ٹوورڈز teaching for I am in nursing teaching almost I must say I'm having experience of teaching in any nursing college of 3.5 years. So but in spite of all these things, alhamdulillah I am nothing, but this is all because of Allah Ta'ala کہ میں I am a very good teacher and this is all about مطلب میرے اسٹوڈنٹس ہمیشہ سے میں نے جس بھی کلاس کو پڑھایا ہے they all say about these things about myself and I have been taught to جو پوسٹ آر این کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی. اینڈ میرے جو پوسٹ آر این کے اسٹوڈنٹس ہیں دے آر مطلب اتنے سینئر اسٹوڈنٹس ہیں، دے آر ہیونگ 10 years ایکسپیرینس، دے آر ہیونگ انٹرنیشنل ایکسپیرینسز اینڈ آل دیٹ. اب وہ مجھے یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو جی ابھی ان کا کیا ایکسپیرینس ہے، ان کا تو جی صرف 3 سے 4 سال کا ٹوٹل نرسنگ کا ایکسپیرینس ہے اینڈ وی آر ہیونگ 10 to 12 year ایکسپیرینسز، ہم تو ان سے سینئر ہیں. دین یہ ہماری ٹیچر ہے تو ہوتی رہے، انہوں نے ہمیں کوئی آرڈر دیا ہے تو ہم کیوں فالو کریں؟ وائی وی شوڈ فالو ہر؟ سو یہ ایٹیٹیوڈ کسی بھی نرس میں نہیں ہونا چاہیے. دس از ناٹ اے پروفیشنل ایٹیٹیوڈ. ہم سب کا یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ بے شک ہم جتنے بھی سینئر ہیں یا کچھ بھی ہیں، ہم کسی بھی پوسٹ کے اوپر ہیں، بٹ اس وقت ہماری ڈیزگنیشن کیا ہے؟ آبویسلی جو ہماری ڈیزگنیشن ہے اس کے اکارڈنگ ہمیں چلنا ہے. اگر میں آپ کی ٹیچر ہوں، ایک پوسٹ آر این کا اسٹوڈنٹ ہے جس کی 10-12 سال نرسنگ میں سروس ہے، آلدو آئی ایم جونیئر، تو پھر بھی میں اس کی ٹیچر ہوں. سو ہی اور شی ہیز ٹو فالو می. دا ایبلٹی ٹو کیپیٹلائز آن اسٹرینتھ، یہ بہت ضروری ہے. ایک نرس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے، یہ قابلیت ہونی چاہیے، یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اسٹرینتھس کے اوپر مزید کیپیٹلائز کرنا شروع کرے. کیپٹل جنرل میننگ میں سرمایہ کو کہتے ہیں، کیپیٹلائزیشن از سرمایہ کاری. سو آپ کی جو اسٹرینتھ کا مطلب بیٹا آپ کے جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں، وہ آپ کی کوئی اسکلز بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی کوئی پروفیشنل اسکلز ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی لسننگ اسکلز، مطلب یو آر اے ویری گڈ لسنر، آپ بہت اچھے سے لوگوں کو، بہت صبر و تحمل سے لوگوں کو سنتے ہیں، آپ کی آئی وی کینولیشن بہت اچھی ہے، یا پھر آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہے، کوئی بھی ڈائلیما آ جاتا ہے تو اس میں آپ بہت اچھے سے چیزوں کو جو ہے ریزالو کر لیتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ کی پاور آپ کی اچھی. یہ ساری اسٹرینتھ وہ ہوتی ہیں جو آپ کے پازیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں، آپ کی پازیٹیو کوالٹیز ہوتی ہیں. تو ان ساری پازیٹیو کوالٹیز کے اوپر آپ مزید کیپیٹلائز کرنا شروع کریں، یعنی مزید اس میں اپنی پریکٹس کو بڑھائیں، ایکسپیرینس کو بڑھائیں، اور مزید اس میں جتنا ہو سکے آپ لرن کریں. سو یہ ایبلٹی ایک نرس کے
کے اندر ہونی چاہیے. یہ وہ تمام ایبلٹیز ہیں, یہ وہ تمام چیزیں ہیں, یہ وہ تمام کریکٹرسٹکس ہیں جو ایک نرس کو پروفیشنل نرس بناتی ہیں. ہوپ سو کہ یہ تمام کریکٹرسٹکس آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. اینڈ دس از دا ریفرنس جہاں سے میں بک سے لیکچرز بناتی ہوں. ٹھیک ہے جی. دس واز آل اباؤٹ دا انٹروڈکشن ٹو نرسنگ ایتھکس. کوئی کوشچن ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا تو پوچھ لیجیے. اور آئی تھنک ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے. اٹس ٹائم فار اٹینڈنس. آپ لوگوں کا کوئی بھی کوئری ہے, کوئی کوشچن ہے بیٹا, تو وہ مجھ سے پوچھ لیجیے اور اس کے بعد اٹینڈنس مارک کروا دیجیے.
اوکے اسٹوڈینٹس، اٹینڈنس ہو گئی ہے اور کوئی کوئری نہیں ہے آپ لوگوں کی، تو ابھی ہم اس سے لیکچر کو آف کرتے ہیں. تھوڑی دیر بعد دوسرا لیکچر پھر ہے انشاءاللہ، اس میں ہم نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی بیٹا، ٹیک کیئر.